अस्सलाम वालेकुम। IBEX मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैंपेन उरूज पर है। तमाम बड़ी पार्टियों उसके कम से कम 3 बड़ी पार्टीज़ की मेन लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में है। आप नाम ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, मरियम नवाज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर हैं, मुराद सईद हैं, और जी हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक प्राइम मिनिस्टर, और आज हमारे मेहमान भी हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। फरमाइए, आप जगह जगह जा रहे हैं, बड़े जुलूस, बड़ा जलसा होता है, क्राउड चार्ज होता है, आप क्या समझते हैं कि ये वोट में भी ट्रांसलेट हो जाएगा? नहीं, बड़ी खुशाइंद बात है कि लोग पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा खुशाइंद बात है कि लोगों को अपनी वोट के असर का पता है और वो आज वोट को इज़्ज़त दो की बात कर रहे हैं। और जो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट्स हैं, जो लोगों का शऊर है, वो मिसाली है। तो कम से कम मैं तो जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उससे मुतमईन हूँ। उम्मीदवार कभी मुतमईन नहीं होता, ना हमें होना चाहिए, लेकिन ये शायद पहली दफ़ा है कि इस सतह पर जीबी के इलेक्शंस में इंटरेस्ट लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। वो भी बड़ी खुशाइंद बात है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप यहाँ पर आई है, उसने कैंपेन की है। तो हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर कैंपेन कर रहे हैं। PMLN की 5 साल हुकूमत रही है, जो मिसाली हुकूमत इस इलाके में थी। तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो वोटों में ट्रांसलेट होगी। ये भी हकीकत है कि जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनसे शिकायत शिकवे भी होते हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरह जीबी की भी रवायत है कि कोई हुकूमत वापस नहीं आई इक़्तिदार में। तो बहरहाल हम उम्मीद करते हैं इस दफ़ा हम उस रवायत को तोड़ पाएंगे। सही। एक तरफ आप जिधर जाते हैं, जो आपके जलसे होते हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, फिर चार्ज भी होता है। तो जो दूसरी तरफ आपकी हुकूमत के जो मेन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बात कर रहा हूँ, या अगर पार्टी की देखें, जो मेन क़यादत थी, तकरीबन 10 लोग छोड़ के चले गए। ये अजीब सा तजाद, लोग क़यादत छोड़ के जा रही है और क्राउड रिस्पॉन्ड कर रहा है। देखिए, क्राउड बिल्कुल, मैं पहले भी 2 इलेक्शन में यहाँ पर आया हूँ, एक दफ़ा हुकूमत में, एक दफ़ा अपोजिशन में। तो यहाँ पर बड़ा जलसा 500-800 हज़ार का होता था। अब दूर दराज जगहों में, यानी वाड़ी में गए, गांचे डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर भी 5,000 से ज़्यादा का क्राउड था, और उसमें से कुछ शायद 800 से 1,000 ख़वातीन थी, और बड़ा चार्ज था। तो ये बदकिस्मती है कि जो लोग इक़्तिदार में रहे हों, 5 साल इक़्तिदार के मज़े उन्होंने किए, उन्होंने इस जमात से सियासी फ़ायदा भी उठाया, और फिर वो इलेक्शन के वक्त छोड़कर चले गए। उसके मुहर्रकात के बारे में बात की जा सकती है। इनको वापस लाएंगे सर? माजी में तो इस तरह रहा है कि लोग गए हैं, वापस आए हैं, अब दरवाजे बंद हैं। मेरा नहीं ख्याल, ये वक्त के साथ सियासी निज़ाम में मैच्योरिटी आती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जमात वो ऐसे लोगों को लेना चाहिए। एक मिसाल, यहाँ गिलगित 3 के अंदर जो इलेक्शन अभी नहीं हुआ, वहाँ पर आपके सामने है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो अगर अपनी जमात में रहते तो आज विनिंग कैंडिडेट भी होते और उनकी इज़्ज़त में भी काफ़ी इजाफा होता। जो बदकिस्मती से उन्होंने खुद ये मौका गंवाया है। तो वक्त के साथ मैच्योरिटी आती है सियासत में, और लोग, ये जो लोग वफादारी तब्दील करते हैं, उनको कबूल नहीं करते, क्योंकि जो शख्स अपनी जमात से वफादार ना रहा हो, वो अवाम की वोट से भी वफादार नहीं रह सकता। सही। इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? क्या फ्री एंड फेयर होंगे? ये अभी इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन मैं जो इसमें जो खराबियाँ पैदा हुई हैं अब तक, मैं उनका जिक्र कर देता हूँ। मसलन इलेक्शन होने से 4 महीने पहले हुकूमत को काम करने से रोक दिया गया। इसका कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। यही हमारे साथ भी पाकिस्तान में 2018 में हुआ था कि हमें 1 फरवरी को उनका ये अब कोई मज़ीद काम नहीं कर सकते, ये असरांदाज होती है। फिर जो उम्मीदवार थे, जैसे आपने खुद कहा कि 10 उम्मीदवार, 16 में से 10 गायब हो गए। वो आप यकीन करें, खुद गायब नहीं हुए। खुद गायब होने वाले 102 ही होंगे, लेकिन किसी को लालच दिया गया, किसी को दबाव दिया गया, वो चले गए। उसके बाद वफाकी हुकूमत यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव है, वज़रा आ रहे हैं। इसकी ये कोड ऑफ कंडक्ट जो
ڈیولپ ہوا تھا کہ اس کی خلاف ورزی ہے. میں نے اس دن بیٹھے ہوئے تھے, ایسے کسی نے حساب لگایا کہ جو ہمارے قابل وزیر ہیں کشمیر امور کے, جو یہاں پر 2.5 سال نہیں آئے, نہ ہی کوئی کام کیا ہے, وہ اس وقت تک 200 ارب کے منصوبوں کو وعدہ کر چکے ہیں جی بی کے اندر. اور یہ وہ حکومت ہے جس نے ایک پیسہ بھی اضافی جی بی کو نہیں دیا, بلکہ کٹوتی کی ہے کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اندر بھی اور ڈیولپمنٹ کے فنڈ میں بھی. تو الیکشن کے اوپر کوشچن مارک آپ کے خیال میں کوشچن مارک آ گیا. پھر جو انٹرم گورنمنٹ بنی ہے وہ بھی مشاورت سے نہیں بنی, اور جو اس میں وزراء اور چیف منسٹر ہیں وہ آج ایکٹیولی سیاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. پوسٹل بیلٹ کے معاملات ہیں جس پر احسن اقبال صاحب گئے تھے اور چیف الیکشن کمیشن صاحب ان کو مطمئن نہیں کر سکے. مطمئن تو آدمی اس وقت ہوتا جب ہر حلقے میں لسٹ لگی ہوتی کہ ہم نے جناب 100 پولڈ بیلٹ ایشو کیا ہے, ان افراد کو کیے ہیں اور ان وجوہات کی بنا پر کیے ہیں. صحیح, وہ نہیں ہو سکتا. تو اگر الیکشن کے اوپر کوشچن مارک ابھی سے ہے تو کوئی پلان کر رہے ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ کی جو لوکل لیڈرشپ حفیظ الرحمان صاحب نے ایک پروٹیسٹ کیا اور چیف الیکشن کمشنر آفس کے باہر, تو کیا مستقبل میں آنے والے دنوں میں کچھ کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں ویٹ کریں گے بعد میں کچھ کریں گے جب الیکشن اوور ہوں گے؟ دیکھیں الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے, الیکشن کا شیڈیول ہو چکا ہے, 15 کو الیکشن ہونا ہے, ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں, لیکن یہ خرابیاں نہیں ہونی چاہیے تھیں. یہ الیکشن کے بارے میں شک اور شبہ پیدا کر دیتی ہیں, اور یہ وہی بات جو ووٹ کی عزت دو کی بات ہے, بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ ہم نے باوجود اس کے کہ خرابی ہم نے پاکستان کے اندر دیکھ لی, ہم آج وہی کام یہاں پر کر رہے ہیں جو ہم نے پاکستان میں کیے تھے. یہاں کا الیکشن بھی متنازع بن جائے گا, اور جب الیکشن متنازع ہو, حکومت متنازع ہو, وہ کام نہیں کر سکتی. حافظ صاحب کی حکومت کیوں کامیاب رہی؟ کیونکہ اس کے الیکشن پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا. ہماری حکومت تھی, کوئی وزیر یہاں پر نہیں آیا, کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوئی, کوئی امیدواروں کو دباؤ نہیں دیا گیا, سب اس الیکشن کو فیئر مانا. ٹھیک ہے, آج جو ایک بلاول اور مریم کا ایک 1 to 1 غالباً میٹنگ ہوئی ہے جس میں کچھ ہمیں جو بات لوگوں نے گیس کیا ہے, ہم نے تجزیہ کیا, اس میں ون آف دی مین جو بات ڈسکس ہوئی ہے وہ پی ڈی ایم طرز کی یہاں پہ کوئی موومنٹ چلانے کی بات اس میں کی گئی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں پی ڈی ایم الیکشن الائنس نہیں ہے. پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے ہے کہ ملک کے نظام کو تبدیل کیا جائے. جو ملک میں نظام ہے جس کے اندر یہ ووٹ کو عزت دینے والی بات ہے, آئین کے مطابق ملک کو چلانے کی بات ہے, ملک کو ترقی دینے کی بات ہے, اس پر پی ڈی ایم کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ ملک کے نظام کو واپس ہمیں آئینی پارلیمانی جمہوریت بنانا پڑے. صحیح, تو آج اسی حوالے سے بات ہوئی ہوگی دونوں لیڈران یہاں کے پر درمیان. مقامی دیکھیں, یہاں پر دونوں مریم صاحبہ بھی تھیں, بلاول صاحب بھی تھے, تو ہم نے کہا اچھا موقع ہے, ایک اچھا تاثر جائے گا کہ دو جماعتیں جو آپس میں الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے اکابرین بیٹھے ہیں, انہوں نے ایک اچھے ماحول میں گفتگو کی ہے. سیاست ایسی ہی ہونی چاہیے. سیاست گالی گلوچ کا نام نہیں ہے, یہ بدنام کرتی ہے سیاست کو, سیاستدانوں کو. اور یقیناً جوش جذبات ورکر کا ہوتے ہیں الیکشن میں, الیکشن کا ماحول ہے, اس کے باوجود ایک اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی, ملک کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے, الیکشن کے مسائل بھی ڈسکس ہوئے, اپنا نقطہ نظر بھی بیان کیا گیا. تو یہ معاملہ. تو یہاں پہ پرائم منسٹر نے آ کے اعلان کیا عبوری صوبے کا, تو آپ کے خیال میں اچھی بات ہے کہ صوبہ بنے؟ لوگ تو یہی چاہ رہے تھے 70 سالوں سے, کہ نہیں یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کیے ہوئے کام کے اوپر ہائی جیک کیا گیا جیسے پیپلز نہیں, پارٹی یہ صوبہ بنانا کسی ایک شخص کا کام نہیں ہے. یہ بنے گا نہیں بنے گا ویسا؟ نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, وہ ذمہ دار آدمی ہے. پرائم منسٹر صاحب صوبہ نہیں بنا سکتے, ان کو اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. صوبہ بنانے کے لیے پاکستان کے آئین میں ترمیم چاہیے. ترمیم تینوں بڑی جماعتوں کو غیر نہیں ہو سکتی, جس میں پی ٹی آئی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ہے. پی ایم ایل این ساتھ دے گی ترمیم کے حوالے سے اگر کہا گیا؟ میں پھر گزارش کروں گا کہ آپ سرتاج عزیز صاحب کی رپورٹ پڑھ لیں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہے, صوبے کے بارے میں کیا سفارشات دی گئی ہیں, اور اس کو بنانے کا طریقہ بھی تعین کیا گیا ہے. میں کچھ ایسی باتیں ہیں, میں نے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ٹروتھ کمیشن بنا دے کہ حقائق عوام کے سامنے رکھ دیے جائیں. جو چیزیں ہوئیں 2017 اور 18 میں اس ٹروتھ کمیشن میں بیان کر سکتا ہوں. یہاں پر بیان کرنے سے اس کے مسئلہ ہی پیدا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جب یہ صوبہ بنا, یہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی بنائے گی, کوئی اور جماعت نہیں بنا سکتی. اسی کی حکومت میں صوبہ بنے گا. ٹھیک, اس کی آپ دیکھ لیں گے, یہ
میں پیشن گوئی سمجھے جو بھی سمجھے، ٹھیک، کیونکہ یہاں باتیں سارے کرتے ہیں، حقائق کو کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ صوبہ بنانے کے لیے میری نظر میں کم از کم 40 ترامیم آئین کے اندر چاہیے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات جس کا آپ حضرات کو خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح ہی صوبہ بنا دیا اور اپنے جو فنڈنگ ہے اس کو پروٹیکٹ نہ کیا، آپ کو اس وقت تقریباً 60 سے 70 ارب ملتا ہے۔ جب صوبہ بن جائے گا، آپ کا جو NFC ایوارڈ کے انڈر جو آپ کا پیسہ بنے گا وہ 12.5 ارب بنے گا، تو آپ کے باقی یہ 50-55 ارب روپیہ کہاں سے آئے گا؟ اس کو پروٹیکشن دینی پڑے گی آپ کو آئین کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کی گروتھ کو پروٹیکشن دینی پڑے گی، صحیح، ہر سال اتنا بڑھے گا۔ اسی طرح کیا آپ ایک کمتر صوبہ ہوں گے؟ کیا آپ برابری کا صوبہ ہوں گے؟ کیا آپ پروویژنل صوبہ ہوں گے؟ پروویژنل صوبے کی کوئی ڈیفینیشن ہمارے آئین میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑی بحث بیٹھ کر اس کو، میں پاکستان میں ہر صوبے کے حق میں ہوں، صرف گلگت بلتستان نہیں، ہزارہ بھی صوبہ بنا میں اس کے بھی حق میں ہوں۔ ہر صوبے میں اتنے مسائل ہیں یا اتنی ساری ترامیم کرنی ہوں گی، اگر آپ جی، جنوبی پنجاب جو کا صوبہ ترامیم بنانے یہاں کے جاتے لیے ہیں، کرنی ہے وہی ہزارے کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے، وہی جنوبی پنجاب کے لیے چاہیے، وہی آپ کو بہاولپور کے لیے چاہیے۔ میں تو آپ یقین کریں، یہ میری ذاتی رائے ہے، پھر آپ کہیں گے یہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کہہ دی ہے، میں تو ہر پاکستان کے ڈویژن کو صوبہ بنانے کے حق میں ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے مسائل کا حق اس میں ہے۔ ٹھیک ہے، واپس الیکشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول ان الیکشنز میں کہا یہ جا رہا ہے چونکہ رول کم ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کم ہو گیا ہے؟ مجھے تو کمی نظر نہیں آئی، میں سیدھی بات کروں گا، بلکہ مجھے بڑھتی ہوئی اثر نظر آیا۔ اچھا، 1.1% مداخلت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہو رہا ہے، امیدوار کھڑے کیے گئے ہیں سائنٹیفکلی، یہ فلانے کا حلقہ ہے، اس میں یہاں سے امیدوار کھڑا کر دو، وہ جیتے گا تو نہیں لیکن اس کے ووٹ توڑ دے گا، اس کو ہرانا ہے۔ یہ چیزیں کبھی بھی عوام کی رائے کو آپ مسترد کریں گے، اس کو مینیپولیٹ کریں گے، یہ کامیاب نہیں صحیح۔ ہوگا۔ واپس اسی سوال کی طرف آتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کتنی سیٹیں آپ سمجھتے ہیں جیتے گی پورے گلگت بلتستان کے 24؟ مجھے تو 23 کی امید ہے، 24 سیٹ میں تو الیکشن بعد میں ہوگا، میں تو 23 کی امید رکھ کے آیا ہوں۔ اچھا، اور PTI کے لیے آپ کوئی سیٹ نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیں، جو آدمی الیکشن لڑتا ہے ہمیشہ وہ جیت سمجھ کے الیکشن لڑتا ہے، وہ آدمی الیکشن لڑ نہیں سکتا، صحیح، کوئی امیدوار بھی ہارنے کے لیے الیکشن نہیں لڑتا۔ ٹھیک ہے، مختصراً آخری سوال میں پوچھوں گا، پچھلے جو 5 سال حفیظ الرحمان آپ کی حکومت تھی، آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بالکل نہیں ہوئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، آپ تو یقیناً تعریف کریں گے، دیکھیں، لیکن جب سے پاکستان بنا ہے اور جو 2015 تک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، آپ اس کو ایک طرف رکھیں، اس 5 سال کو ایک طرف رکھیں تو اس 5 سال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ دوسرا، جو اصل آپ کی ڈیولپمنٹ تھی وہ سی پیک تھا، وہ معاملہ شروع ہوا، اس کو بند کر دیا گیا، وہ وفاق کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے، اس کے اثرات آپ پہ آ رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پورے وثوق سے، پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جب یہ سی پیک صحیح طرح امپلیمنٹ ہوگا، یہ آپ کا علاقہ پاکستان کا امیر ترین علاقہ ہوگا۔ اس زمانے میں جب آپ کی حکومت تھی تو سی پیک کے لیے تو یہاں پہ حافظ الرحمان صاحب کی طرف سے 2 اکنامک زونز کی بات وہ کر رہے تھے، کچھ پاور پروجیکٹس کی بات کر، لیکن عملاً ان کو ہوتے ہوئے کوئی کاغذ کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا، لوگ بھی یہی گلا کر رہے نہیں تھے۔ ہو سکے نا، یہ صرف اکنامک زونز کی بات نہیں ہے، یہاں ٹریڈ کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر انڈسٹری کی ریلوکیشن کی بات ہے، یہاں پر ٹرانزٹ ٹریڈ کی بات ہے، یہ ایک اتنا وسیع فیلڈ ہے، یعنی آپ کے دنیا کے سب سے بڑے ملک کے بارڈر پر آپ ہیں، اور وہ ملک یہاں پر ترقی پاکستان کے ذریعے کرنا چاہتا ہے، اس کے اثرات آپ کا 16 لاکھ یہاں پر آبادی ہے، 15 لاکھ 15 لاکھ، تو آپ خود اس کے اثرات سوچ لیں کہ اگر اس علاقے میں 10 ارب بھی سالانہ آ جائے ٹریڈ کی صورت میں یا انویسٹمنٹ کی صورت میں، تو یہاں کے لوگوں کی زندگی بدل جائے گی۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔